अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। बात करेंगे कि पीटीएम के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है और आज पेशावर हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आया है। इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ पीटीआई के हवाले से भी बात होगी कि मशाल यूसुफज़ई को वापस स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर क्यों बना कर लाया गया। कुछ और मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। देखिए, पीटीएम ने 11 तारीख को जिस जरगे का ऐलान किया था, पुश्तून कौमी जरगा अदालत का, तो मैं गुज़श्ता तकरीबन 3 महीने से उस पर मुसलसल बोल रहा था और बार बार मैंने कहा भी था कि चूँकि खैबर पुख्तनख्वा या पुश्तून बेल्ट में जितनी भी मजबूत जमातें हैं वो इस्टबलिशमेंट से बहुत फासले पर हैं और नाराज़ भी हैं। पीटीआई भी, जमीयतुल उलमा इस्लाम भी, एएनपी भी, आफ्ताब शेरपाव साहब भी। तो अगर पीटीएम कोई इंतहाई कदम उठाए तो फिर बनेगा क्या। लेकिन अब तो सूरत हाल बहुत हद तक वाज़ेह हो गई है कि तमाम सियासी जमातों ने भी उसका बाईकाट किया और पीटीआई कल तक उनके साथ थी कि हम जाएंगे, लेकिन फिर शाम से पहले बैरिस्टर गौहर का एक बयान आता है, पीटीआई के पेट पर जारी होता है कि इजाज़त के बग़ैर कोई किसी इज्तिमा में न जाए, हमारे एमएनएज एमपीएज और दूसरे लोग। गोया पीटीआई भी उससे अलग हो गई। अब जहाँ पे ये एहतजाज हो रहा है, तो ये ज़मीन एक पेशावर को जानने वाले लोगों को मालूम है कि पेशावर का एक नया मॉडल टाउन है, रेगी ललमा मॉडल टाउन। ये बना तो खैर ये कोई 30-35 साल पहले था, लेकिन उसको वो उसी तरह डेवलप नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ ज़मीन पर तनाज़ा भी है। इसके पीछे बिल्कुल जो फाटा डिस्ट्रिक्ट है खैबर, उसकी तहसील जमरोद है और ये जमरोद के कुकीखेल ट्राइब की ज़मीन है। इस ज़मीन पर एक तनाज़ा चला आ रहा था पीडीए के साथ, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, एक तवील अरसे से। अदालतों में भी केसेस है और ये एक मुतनाज़ा, कुछ हिस्सा इसका मुतनाज़ा है। अब जब यहाँ पे जरगा बुलाया गया तो उस पे हुकूमत ने कहा कि यहाँ तो कर नहीं सकते, ये तो मुतनाज़ा ज़मीन है। उस पे काफ़ी ले दे हुई। आज उस पे पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे भी दे दिया, लेकिन दो रुकनी बेंच ने, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला साहब थे, तो उन दोनों ने वफाकी हुकूमत की कार्रवाई को जायज़ करार दिया, यानी पीटीएम पर पाबंदी के हवाले से। अब कल से एक टेंशन है, वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पीटीएम के लोग एहतजाज कर रहे हैं और रात को तो एक सानेहा भी हुआ। मेरे इत्तला के मुताबिक, बल्कि मीडिया में भी आ चुका है कि उसमें 6 लोग ज़ख्मी हैं और 3 लोग जान से गए हैं। लेकिन इसके अलावा वज़ीरिस्तान से पैदल एक ग्रुप आ रहा है, उन पर भी फायरिंग हुई है और वहाँ भी एक नौजवान जाँ बहक हुआ है। तो एक गो के एक टेंशन मौजूद है, लेकिन जो अहम सियासी जमातें हैं उन्होंने उससे फासला बढ़ा लिया है, यानी तमाम सियासी जमातों ने। गो के एनपी ने तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया है अपने पुराने बयान से मुख्तलिफ, लेकिन पीटीआई जो कल तक असद कैसर का बयान आया था कि हम जाएंगे और फिर बैरिस्टर गौहर का एज ए पार्टी चेयरमैन उनका बयान जारी हुआ कि हमारे लोग वो किसी भी इज्तिमा में, तो ज़ाहिर है वही इज्तिमा होना है, उसमें न जाएं। लेकिन देखना ये चाहिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था कई महीने से, एक तवील अरसे से, तो जो जो फैसला साज कुव्वतें हैं
انہوں نے پہلے اس کو کیوں نہیں بین کیا؟ پہلے اس زمین کا تنازع کیوں نہیں آیا؟ پہلے کیوں پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ نہیں ہوئی؟ ان موقع پر جب سب کچھ ہو رہا ہے اور اس سے ایک فساد ابھر رہا ہے، تو یہ اگر بر وقت کیا جاتا تو بہتر نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے صوبے میں، تو وہ بھی بتائے نا کہ انہوں نے کیا اس حوالے سے کیا تھا، ان کی کارکردگی کیا ہے، کیا انہوں نے معاملات کو ہینڈل کیا تھا بر وقت؟ ظاہر انتظامیہ تو انہی کے پاس ہے، لیکن جب صورتحال یہ ہو تو پھر یہی اموات بھی آئیں گے، زخمی بھی آئیں گے۔ لیکن ہم ایک اور اینگل پہ بھی بات کرتے ہیں۔ چلو پی ٹی ایم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو ان کے نیریٹو سے، ان کے بیانیے سے اختلاف ہے، اور ان کے خلاف کافی سخت اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، بین بھی کیا گیا، اجتماع بھی نہیں کرنے دی جا رہی ہے، فائرنگ بھی ہوئی ان پہ، تمام سیاسی جماعتوں پر بھی پریشر پڑا۔ لیکن ان سے زیادہ تو پی ٹی آئی والے کر رہی ہیں گزشتہ طویل عرصے سے۔ ایک فاشسٹ جماعت کے طور پر وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ فوجی قیادت بھی وہی چاہتی ہے کہ فیض حمید جیسے ہوں، اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر ہم جو کہیں گے، جو کریں گے، وہ آپ کے سامنے ٹریک ریکارڈ سامنے پڑا ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم 9 مئی بھی کریں گے، پھر انسٹالیشن پہ حملے کریں گے، املاک کو جلائیں گے، وردیاں چوکوں میں لائیں گے، اسے جلائیں گے۔ جو سیاستدان ہمارے ساتھ ہو، تو وہ شہباز گل ہی کیوں نہ ہو، وہ نعیم پنجوتا ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا ہیرو ہوگا۔ لیکن جو ہمارے خلاف ہو تو اس نے جمہوری روایات اقدار کا احترام کیا ہو، ملک کو ترقی دی ہو، ڈیلیور بھی کیا ہو، تو پھر اس کو چور ڈاکو بھی کہیں گے۔ جو صحافی ہمارے ساتھ ہو تو پھر وہ عمران ریاض، وہ جس کی تعریف علی امین گنڈاپور نے کی تھی نا، اس دن اس نے علی امین کو تپڑ بھی مارا۔ اور پھر پختونخوا کے وزیر جو بنو سے ہے پختونیار، اور پشاور سے ایم پی اے فضل الہی، پھر ان دونوں نے عمران ریاض کو پکڑ کر مارا بھی ہے۔ تو یہ تو حالت ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے علی امین اس کو عظیم صحافی کہہ رہا تھا، تو یہ آپ کا عظیم صحافی تھا جس نے آپ کو تھپڑ مارا۔ اور صورتحال اس نیچ پر ہے کہ جو صحافی ہمارے ساتھ ہو تو بس وہ آفتاب اقبال ہو، وہ عمران ریاض ہو، وہ اس طرح کے لوگ ہو تو ٹھیک ہے، وہ عظیم صحافی ہے۔ لیکن جو ہماری مخالفت کرے گا تو بس وہ لفافہ ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ٹاؤٹ ہے۔ وہ تو یہ فاشسٹ جماعت، ان کا اور ان کا کمپیریزن کرے، وہ فاشسٹ تو نہیں ہے، وہ تو ریاست کے خلاف ان کے بیانیے سے ریاست مخالف سمل آ رہی ہے، اور ہم اس کے مخالف ہیں، اور ریاست بھی ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ یہاں تو ریاست مخالف سب کچھ سامنے پڑا ہے۔ کیا آئی ایم ایف کو خطوط نہیں لکھے گئے تھے؟ کیا ملک کو سری لنکا بنانے کا نہیں کہا گیا تھا؟ کیا ایس سی او کانفرنس کے کو ناکام بنانے کے لیے غل غپاڑہ اور احتجاج کا منصوبہ نہیں بنایا گیا تھا؟ کیا 9 مئی نہیں کیا گیا تھا؟ تمام فوجی عمارتوں پر، دفاتر پر حملے کیے گئے، پشاور ریڈیو اسٹیشن جلایا گیا تھا۔ تو یہ کرے تو ٹھیک ہے، وہ کرے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ یہاں پختون پنجابی یہ تفریق ختم کر دے۔ یہاں جو بھی ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے آئین و قانون کے اندر رہ کر سیاست کرے گا۔ نہیں کرے گا تو پھر اگر پی ٹی ایم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کدھر ہے وہ چیف جسٹس خط؟ کدھر ہے وہ کمشنر پنڈی کا بیان؟ کدھر ہے وہ ساری ڈرامہ بازیاں جو مسلسل لوگوں کے سامنے لائی گئی؟ کیا اب بھی کئی چینلز اس کے حمایت میں نہیں کھڑے اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے حمایت کہاں سے ہو رہی ہے، اور ان چینلز کے ہیڈ کون ہے؟ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ پیچھے کون ہے؟ تو اگر آپ یہ تفریق کریں گے تو پھر تو یہ ایک پی ٹی ایم نہیں، پھر تو خدا نخواستہ 100 پی ٹی ایم ابھریں گے۔ لیکن اگر اس تفریق کو آپ مٹھا کر صرف
پاکستانیت کی سطح پر بات کرے اور ایکول مساواتی انداز سے، تو پھر کوئی پی ٹی ایم وی ٹی ایم بنا کر دکھائے، لیکن ایسا تو آپ کر نہیں رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک رویہ ہے جو اس سے بھی زیادہ فاشسٹ ہے، جو اس سے بھی زیادہ ریاست مخالف بیانیہ لے کر چلتے ہیں۔ ہم اقتدار میں نہیں ہوں گے تو ہم یہ کریں گے، تو ادھر تو ایک رویہ ہے، ادھر دوسرا رویہ ہے۔ چلے یہ اچھا، مشال یوسفزئی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ کل مشال یوسفزئی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر، تو پھر ہٹایا کیوں تھا؟ وہ ہٹایا اور پھر واپس لے آیا 1 مہینے کے بعد۔ میں تو کئی دن پہلے بتا چکا تھا آپ کو کہ مشال یوسفزئی کو دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے، تو ایسے تو نہیں کہا تھا، ظاہر ہے کہ کچھ انفارمیشن تھے نا مجھے۔ عمران خان نے تقریباً 20-25 دن پہلے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا کہ مجھے علی امین پر کتن اعتماد نہیں، اور اس کے بھائی فیصل امین کے حوالے سے بھی بہت باتیں کی تھی عمران خان نے، اور کہا کہ مجھے علی امین پر کتن کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ اور لوگوں سے ملا ہوا ہے، وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ساتھیوں کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔ یہ خبر علی امین تک بھی پہنچی۔ جب علی امین کو اس کی اطلاع ہوئی کہ بھئی خان صاحب تو بڑے آپ کے خلاف بہت غصہ ہے، تو 2 دن بعد علی امین گنڈا پور آئے اور اڈیالہ میں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات میں کہا کہ آپ سے میرے خلاف شکایتیں لگائی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، اور شکایتیں کون لگا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پرویز خٹک چیف منسٹر تھے، تو ایک دفعہ ہم 1-2 صحافی ان کے پاس گئے دفتر میں، تو وہ کوئی بات کر رہے تھے پارٹی کے حوالے سے، اتنے میں اچانک شاہ فرمان داخل ہوئے۔ یہ گورنر نہیں بنے تھے اس وقت، منسٹر تھے غالباً یا ایم پی اے تھے، بہرحال کیا تھے مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، لیکن وہ گورنر نہیں بنے تھے۔ جب وہ داخل ہوئے تو پرویز خٹک اچانک چپ ہو گئے۔ گورنر تو وہ بعد میں بنے تھے نا، تو وہ اچانک چپ ہو گئے، تو میں نے ایسے ہی محسوس کر لیا کہ کچھ ہے، تو شاہ فرمان تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے اور پرویز خٹک کچھ اور باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں شاہ فرمان کے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے کہا کہ میں ادھر سی ایم صاحب کے پاس ہوں اور آ رہا ہوں آپ کی طرف، تو اس نے اجازت چاہی اور نکل گئے۔ جب نکل گئے تو میں نے پرویز خٹک سے کہا کہ سی ایم صاحب یہ جب داخل ہوئے شاہ فرمان تو آپ اچانک خاموش ہو گئے کیوں؟ کوئی تو وہ کبھی کبھی کہہ بھی دیتے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہاں میں ایک بات کروں گا نا تو اس کے ساتھ 10 باتیں ملا کر چند منٹ کے اندر اندر خان صاحب کو پہنچا دے گا۔ تو کیا علی امین گنڈا پور نے اسی لیے ساتھ رکھا ہے تاکہ خان صاحب کو کور کرے؟ اور شاہ فرمان بھی آج کل کافی بارسوخ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین نے ان کو ساتھ رکھا ہے تاکہ بے روزگاری کے دن ہیں، کام چلتا رہے اور خان صاحب کو بھی کور کرتا جائے۔ کہانی یہی ہے۔ تو جب علی امین ان سے عمران خان سے ملنے گئے تو پھر ان سے کچھ باتیں ہوئی، واپس آئے تو کہا جاتا ہے کہ شاہ فرمان نے انہیں کہا کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ مشال یوسفزئی کو دوبارہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر لایا جائے، اور پھر بھی اس نوٹیفیکیشن کو میں نے 16 ستمبر کو ٹویٹ کیا تھا کہ وہ واپس آ رہی ہے۔ 8 اکتوبر کو اس کا جاری ہوا نوٹیفیکیشن، تقریباً 20-22 دن گزرے بیچ میں، تو اس کو اس لیے واپس لایا گیا
کہ وہ جو خان صاحب نے علی امین کے خلاف باتیں کی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علی امین کسی اور سے ملا ہوا ہے یا پارٹی کو کمزور کر رہا ہے، اور کچھ شہادتیں انہیں مل چکی ہے، تو پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایم پی ایس سے رابطہ بڑھانے کے لیے مشال یوسفزئی کو لایا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مشال یوسفزئی ہوگی تو اسپیشل اسسٹنٹ، لیکن ایک طرح سے وہ ڈیفیکٹیو چیف منسٹر کا رول کرے گی۔ میری بات یاد رکھیں، ایم پی ایز کو مشال یوسفزئی جو کہے گی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا میسج ہے، اور یہ پارٹی سطح پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب مشال کوئی بات کرتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا میسج ہے۔ تو تنظیمی سطح پر تو مشال کی بات مانی جائے گی۔ اب پارلیمانی سطح پر ہم دیکھیں گے کہ ایم پی ایز پر علی امین کا کنٹرول کتنا ہے اور مشال یوسفزئی کا کنٹرول کتنا ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا۔ اگر علی امین کا اپنا کنٹرول رہا ایم پی ایس پر، تو پھر وہ مشال کو دوبارہ نکال دے گا، لیکن اگر کنٹرول نہیں آیا تو پھر علی امین وہی کرے گا جو مشال اسے کہے گی۔ یہ پی ٹی آئی ہے اور اس میں اس طرح کی سیاست ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔